बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एपीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की दरीना और वाज़ेह तरीन नाकामियों के मज़ाहिर हैं। कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा के वादा के तहत अपने हक़ असूल के लिए आज भी मुंतज़िर हैं। वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह पर वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब। कहा कि जंग की अज़ियतनाक सख्तियों से अक़वाम मुत्तहिदा की उम्मीद ने जन्म लिया, इदारे के बावजूद इस तारीख़ी तक़ाज़ा पूरा किया गया। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीन के सुबकदोश होने वाले सफ़ीर याओ जिंग को हिलाल पाकिस्तान से नवाज दिया। चीनी सफ़ीर को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए खिदमात के तनाजुर में आला सिविल अवार्ड दिया गया। तकरीब ईवान सदर में मुनक़्क़िद हुई। आलमी बरादरी मजलूम कश्मीरी अवाम को ज़ालिमाना भारतीय तसल्लुत से निजात दिलाने के लिए आगे आए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ख़ुसूसी कमेटी बराए कश्मीर के इजलास से खिताब। कहा वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की तरफ मबजूल कराएंगे। पाकिस्तान तमाम आलमी फोरमों पर कश्मीर का मसला उठाता रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 सरहदी मार्केट्स की मंजूरी दे दी। मार्केट्स दूर दराज इलाकों में बनाए जाएंगे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहा सरहदी मार्केट्स के कयाम से स्मगलिंग की रोकथाम होगी, पड़ोसी ममालिक के साथ बाकायदा तजारत हो सकेगी और इक़दाम से मुकामी मईशत को तरक्की मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से सरपरस्त आला पाकिस्तान हिंदू काउंसिल रमेश कुमार की मुलाकात। जोधपुर वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। रमेश कुमार ने कहा हमारे मुतालबे के बावजूद जोधपुर वाक़े की शफाफ तहकीकात नहीं हो सकी। भारतीय पुलिस खुदकुशी का ड्रामा रचाकर हक़ाइक़ पर पर्दा डाल रही है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी आइनी ज़िम्मेदारी और अवलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 2,93,159 अफराद सेहतयाब। एक्टिव केसेस की तादाद 7,303 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 582 केसेस रिपोर्ट, जबकि 4 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3 करोड़ 14 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 9,69,000 से तजावुज़ कर गई। कोरोना से मुतासरा 2 करोड़ 31 लाख से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो गए। अमेरिका और भारत कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल। और वज़ीर आला पंजाब से मारूफ आलमदीन मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने इस्तादी कोरोना पोलियो के लिए मौलाना तारिक जमील और उलमा इकराम के किरदार को सराहते हुए कहा उलमा इकराम ने हमेशा कौमी इशूज़ पर फ़ाल किरदार अदा किया। हुकूमत उलमा इकराम की खदमात की मोतरफ़ है। उलमा इकराम का मौसर किरदार मूज़ी मर्ज़ के खात्मे के मुआवन साबित होगा। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जाने पर। सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की दरीना और वाज़ेह तरीन नाकामियों के मज़ाहिर हैं। कश्मीरी अवाम अपने हक़ असूल के लिए आज भी मुंतज़िर है, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा ने उनके साथ वादा किया था। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह पर वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जंग की अज़ियतनाक सख्तियों और तबाहकारियों के बावजूद इसमें कुछ और दीगर बरतरी की गलत नज़रियात की राख से अक़वाम मुत्तहिदा की उम्मीद ने जन्म लिया। इस इदारे के वजूद ने एक तारीखी ज़रूरी तकाज़ा पूरा किया था। वो ज़रूरी तकाज़ा ये है कि आने वाली नस्लों को जंग के इनफरियत से बचाया जाए और मर्दो ज़न छोटी बड़ी अक़वाम से क़तई नज़र उनके मुसावी व बुनियादी हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और आबियारी के लिए अहद के इआदा करते हुए ज़्यादा आज़ादी के साथ मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने की जस्तजू की जाए। इस ज़िमन में हमारे अक़वाम मुत्तहिदा ने तवील सफ़र तय किया। इस इदारे ने बनी नौ इंसान को एक भी नो के वाक़यात से दोचार होने और नतीजतन तबाही से बचाने में मदद की है, लेकिन इन खुशियों को मनाते हुए हमें इसकी कमज़ोरियों और नाकामियों को नज़रअंदाज नहीं करना। इसकी मजमूई कामयाबियों के साथ उनकी नाकामियों को मिलाकर देखना होगा कि तंजीम इसी हद तक अच्छी है जिस हद तक इसकी रुकन रियासतें इसे अच्छा देखने की ख्वाह हैं।
انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر اور فلسطین کے تنازعات اس ادارے کی درینہ اور واضح ترین ناکامیوں سے مظاہر ہیں، جبکہ مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام استصحاب رائے کے اپنے حق کے اصول کے لیے آج بھی منتظر ہیں، جس کا اقوام متحدہ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ Rules-based world and worked to end hunger, disease, poverty through the Sustainable Development Goals. But the euphoria must not unsight us of its failings and deficiencies. The whole is not bigger than the sum of its parts. The organization is only as good as its member states wish it to be. The Jammu and Kashmir and Palestine disputes are the organization's most glaring and long. The foreign minister. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان میں چین کے سبکدوش ہونے والے سفیر یاؤ جنگ کے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مستحکم کرنے کے لیے خدمات کے تناظر میں ہلال پاکستان سے نوازا ہے۔ تقریب ایوان صدر میں ہوئی، جس دوران صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان میں چین کے سبکدوش ہونے والے سفیر یاؤ جنگ کو پاکستان کے قومی مفادات میں نمایاں شراکت داری پر پاکستانی عوام کے جانب سے اعلیٰ سول ایوارڈ ہلال پاکستان سے نوازا۔ تقریب میں چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مظلوم کشمیری عوام کو ظالمانہ بھارتی تسلط سے نجات دلانے کے لیے آگے آئے۔ خصوصی کمیٹی برائے کشمیر کے چھٹے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس سے اپنے خطاب میں دنیا کی توجہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کی طرف مبذول کروائیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا، پاکستان تمام عالمی فورموں پر کشمیر کا دیرینہ مسئلہ اٹھاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری کو ہی جے پی کی حکومت کے ہندوتا پالیسیوں اور بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم سے آگاہ کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی اور تسلط جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں اور کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں تشویشناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے جارحانہ رویے سے خطے کے امن و سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات اور چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ سرحدی مارکیٹس کے قیام سے اسمگلنگ کی روک تھام ہوگی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ باقاعدہ تجارت ہو سکے گی۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے ماضی میں نظر انداز کیے گئے دور دراز علاقوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے پر زور دیا اور اس سلسلے میں ملک بھر کے 18 منصوبوں میں سے 3 سرحدی مارکیٹس کی منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ منصوبوں میں بلوچستان کے منڈ اور گبد، خیبر پختونخوا کے شہید نوٹن بھی شامل ہیں۔ اس اقدام سے مقامی معیشت تبدیل ہوگی اور اسمگلنگ کو روکا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پڑوسی ممالک کے ساتھ باقاعدہ تجارت بھی ہو سکے گی۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے رکن قومی اسمبلی اور سرپرست اعلیٰ پاکستان ہندو کونسل رمیش کمار نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران جودھ پور میں ہونے والے المناک واقعے اور ہلاک ہونے والے 11 پاکستانی ہندوؤں سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رمیش کمار نے جودھ پور واقعے کی تفصیلات سے وزیر خارجہ کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پرزور مطالبے کے باوجود جودھ پور واقعے کی شفاف تحقیقات نہیں ہو سکی۔ بھارتی پولیس خودکشی کا ڈرامہ رچا کر اصل حقائق پر پردہ ڈال رہی ہے۔ رمیش کمار نے کہا کہ اب ہندو برادری کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور پاکستان ہندو کونسل حصول انصاف کے لیے آج سے احتجاجی مظاہرے کا آغاز کرے گی اور دھرنا دے گی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اقلیتوں کا تحفظ ہماری آئینی ذمہ داری ہے اور ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بھارت میں ہلاک ہونے والے پاکستانی ہندو خاندان کی ہلاکت پر ہمیں شدید دکھ اور تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ جودھ پور میں ہونے والے اس انسانیت سوز واقعے پر پاکستان نے بھارت سے شدید احتجاج کیا۔ ہم نے اس واقعے کی شفاف انکوائری کے لیے بھارتی حکومت سے اس واقعے کی تحقیقات میں پاکستان کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارت پر زور دیا کہ جودھ پور واقعے پر پاکستان کو مکمل تفصیلات سے آگاہ رکھا جائے، جبکہ وزیر خارجہ نے سرپرست اعلیٰ پاکستان ہندو کونسل رمیش کمار کو یقین دہانی کروائی کہ جودھ پور واقعے کی شفاف تحقیقات اور حصول انصاف کے لیے وزارت خارجہ ہر ممکن فورم پر آواز اٹھائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سہنیا بلدیہ فیکٹری کیس میں رحمان بھولا اور زبیر چریا کو سزائے موت سنا دی۔
انسداد دہشت گردی عدالت میں سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کی سماعت ہوئی، جس میں رحمان بھولا، زبیر چریا اور رؤف صدیقی سمیت دیگر ملزم پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے رحمان بھولا اور زبیر چریا کو سزائے موت سنائی، جبکہ رہنما MQM رؤف صدیقی سمیت 4 ملزمان کو عدم شواہد کی بنا پر بری کر دیا۔ عدالت نے سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس میں دیگر 4 ملزمان علی محمد، ارشد محمد، فضل اور شاہ رخ کو سہولت کاری کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی، جبکہ بری ہونے والوں میں ادیب خانم، علی حسن قادری اور عبدالستار شامل ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 3 سال 7 ماہ بعد کارروائی مکمل ہونے کے بعد 2 ستمبر کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو 17 ستمبر کو سنایا جانا تھا، تاہم عدالت نے فیصلہ سنائے بغیر سماعت 22 ستمبر تک مؤخر کر دی تھی۔ اور اب بات کرتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 2,93,159 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کی تازہ ترین عدد و شمار جاری کر دیے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے وائرس کے ملک بھر میں 582 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ عدد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 7,303 رہ گئی ہے۔ پاکستان کے بعد اب بات کر لیتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 3,14,00,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اس وبا سے اب تک 9,69,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں اب تک کرونا وائرس سے 2,31,00,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 70,40,000 سے زیادہ ہے، جبکہ 2 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ بھارت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر، جہاں 55 لاکھ سے زائد مریض ہیں اور اموات کی تعداد 88,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سردار عثمان بزدار نے انسداد کرونا اور انسداد پولیو کے لیے مولانا طارق جمیل اور دیگر علماء اکرام کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ملاقات کے دوران کہا کہ علماء اکرام نے ہمیشہ قومی ایشوز پر فعال کردار ادا کیا ہے، جبکہ حکومت علماء اکرام کی قومی اور دینی خدمات کے معترف ہے۔ کرونا وبا کے دوران بھی علماء اکرام کا تعاون لائق تحسین ہے۔ انسداد پولیو کے لیے علماء اکرام کا مؤثر کردار کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ علماء اکرام نے ہمیشہ معاشرتی، سماجی اور اخلاقی اقدار کے تحفظ کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ علماء اکرام کا مؤثر کردار اپنی اس موذی مرض کے خاتمے میں بہت معاون ثابت ہوگا، جبکہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ علماء اکرام نے ہمیشہ قومی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علماء اکرام نے ہر موڑ اور ہر مشکل کی گھڑی میں حکومت کی رہنمائی کی ہے۔ انتہا پسندی کے خلاف فکری اور نظریاتی جنگ میں بھی علماء اکرام کا کردار لائق تحسین ہے۔ مولانا طارق جمیل نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوامی خدمات کے جذبے کو بھی سراہا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خوراک کے نام پر کیمیکل اور گندگی کے زہر فروخت کرنے والوں کے خلاف پنجاب بھر میں بڑی کارروائی شروع کر دی ہے۔ کارروائی جعلی کیچپ، میونیز فیکٹری اور مربع یونٹ پر چھاپہ مار کر 8,980 کلو ناقص خام مال کو موقع پر ہی تلف کر دیا۔ کارروائی کی مزید تفصیلات بتا رہی ہیں لاہور سے ثانیہ عاشق اپنی اس رپورٹ میں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جیلی کیچپ، مایونیز فیکٹری اور مربع یونٹ پر چھاپہ مار کر 8,980 کلو ناقص خام مال کو طلب کر دیا۔ 5,200 کلو فنگس لگے سیب، 2,800 کلو آم، 640 کلو گاجر، 240 کلو سبز مرچ، 90 کلو سٹارچ، 10 لیٹر مضر صحت کیمیکلز کو بھی موقع سے برآمد کیا گیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ گلے سڑے پھلوں سبزیوں کو زہریلے کیمیکلز لگا کر مربع جات کا نام دینے پر احسان ٹاؤن میں المروہ فوڈز کو سیل کر دیا گیا۔ ناقص نیلے ڈرموں میں محفوظ کیے گئے مضر صحت مربع جات میں فنگس، مچھر، مکھیوں کی بھاری مقدار پائی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ خراب پھل سبزیاں مارکیٹ سے سستے داموں خرید کر مربع جات کی شکل میں مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے تھے۔ غلط لیبلنگ کرنے پر محلہ کھوکھر چوک میں واقع احمد کیچپ مایونیز پروڈکشن یونٹ کو سیل کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی قوانین کی خلاف ورزی اور کیڑے لگے سٹارچ برآمد ہونے پر یونٹ کو سیل کیا گیا۔ گلے سڑے پھلوں، سبزیوں اور کیمیکل سے تیار کی گئی خوراک کا استعمال متعدد بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ ثانیہ عاشق، APP نیوز، لاہور۔
غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں ضلع بڈگام اور ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے چرار شریف میں تلاشی اور محاصرے کے ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اس علاقے میں ایک حملے میں ایک بھارتی فوجی شدید زخمی ہو گیا تھا۔ بھارتی فوجیوں نے پیرا ملٹری فورسز کے ہمراہ سری نگر، پلوامہ اور شوپیاں کے علاقوں میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ بین الاقوامی خبروں سے آپ کو آگاہ کریں، سعودی عرب کے 9ویں قومی دن کے حوالے سے بڑے پیمانے پر تقریبات شروع ہو گئی ہیں۔ جدہ میں خوبصورت ایئر شو منعقد کیا گیا۔ ایئر شو میں ہزاروں لوگوں نے ساحل سمندر پر نظارہ کیا۔ یہ ایئر شو 2 دن مزید جاری رہے گا۔ سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی جانب سے سعودی لیڈرشپ کے تصاویر کی نمائش بھی ہوئی ہے، جس کا معائنہ پاکستان کے قونصل پریس حمزہ گیلانی نے کیا۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں ہر سال اس طرح کے 90 سال بھی سعودی عرب کے 90ویں قومی دن کی مناسبت سے پاکستان نوجوان یحییٰ اشفاق کی قیادت میں وفد نے سعودی عوام کے قومی دن کی مبارکباد پیش کی۔ سعودی عرب کا قومی پرچم لہرایا اور سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کی تصاویر کو بھی اجاگر کیا گیا۔ سعودی عرب کے قومی دن کی تقریبات کے حوالے سے سعودی انٹرٹینمنٹ کے مشیر نوشین وسیم نے بتایا کہ 22 اور 23 کو تمام شہروں میں شاندار آتش بازی کے مظاہرے ہوں گے۔ ریاض اور جدہ میں 3 روز تک موسیقی کے پروگرام ہوں گے۔ ناظرین، پولو کو بادشاہوں کا کھیل یا کھیلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات وادی بروخل کے لوگ اس شاہی کھیل کو گھوڑوں کی بجائے گدھوں سے بھی کھیلتے ہیں۔ وادی بروخل میں دیگر کھیلوں کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا حکومت کے محکمہ صحت کے ادارے، ٹورزم کارپوریشن کے مالی تعاون سے گدھا پولو کے بھی مقابلے ہوئے۔ گدھا پولو کے حوالے سے مزید بتا رہے ہیں گل حماد فاروقی اپنی اس رپورٹ میں۔ پولو کو کھیلوں کا بادشاہ یا بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے۔ بادشاہوں کے اس کھیل کھیلنے کے لیے شاہی سواری یعنی گھوڑا بھی لازم و ملزوم ہے، مگر جب گھوڑا دستیاب نہ ہو یا پھر کبھی کبھی مزے کے لیے بھی بروغل کے لوگ یہ شاہی کھیل گدھوں سے بھی کھیلتے ہیں۔ وادی بروغل میں دیگر کھیلوں کے ساتھ ساتھ گدھا پولو کے بھی مقابلے ہوئے۔ یہ دلچسپ کھیل صوبائی حکومت کے محکمہ سیاحت ٹورزم کارپوریشن خیبر پختونخوا کے مالی تعاون سے منعقد کرائے گئے۔ گھوڑا پولو نہایت آسان ہے کیونکہ اس میں کھلاڑی گھوڑے کو اپنی مرضی کے مطابق بال کے پاس دوڑا کر اس پر کک مار سکتا ہے، مگر گدھا پولو نہایت مشکل کھیل ہے۔ اس کھیل کے دوران کھیل کا میدان اس وقت میدان زار زعفران بن جاتا ہے جب کوئی ضدی گدھا ہٹ درمی کرتے ہوئے میں نہ مانوں کہتے ہوئے آگے جانے سے انکار کرتا ہے۔ کھلاڑی ہزار جتن کرے مگر گدھا اسی جگہ کھڑے ہو کر ٹس سے مس نہیں ہوتا اور اسی وقت مخالف ٹیم کا کھلاڑی آ کر بال پر کک مارتا ہے اور یوں گول کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ یہ کھلاڑی محو تماشا بن کر اسے حسرت بری نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے۔ گدھا پولو کھیلنے والے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ وہ صدیوں سے یہ کھیل اپنی مزداب کے تحت کھیلتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی حکومت کی طرف سے مالی مدد ہونا چاہیے۔ میرا 8 سال ہوا کیا میں نے یہ ڈونکی پولو کرتے ہیں، حکومت غور نہیں کرتے، کوئی فنڈ من نہیں، بس ہم یہ فیسٹیول کو مناتے ہیں، بس ادھر شغل نہیں ہے سر۔ بروغل تہوار میں رنگا رنگ پروگرام اور نہایت دلچسپ روایتی کھیلوں کو دیکھنے کے لیے آنے والے سیاحوں نے لمبے سفر اور سڑکوں کی خرابی کی شکایت کی۔ گدھا پولو کھیلنے والے یہ کھلاڑی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی مالی مدد کیا جائے یا ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ وہ یہ صدیوں پرانا روایتی کھیل جاری رکھ سکے اور اسے ختم ہونے سے بچایا جا سکے۔ گل حماد فاروقی، APP چترال۔ خبرنامے کے اختتام پہ آپ کو موسم کا حوال بتاتے چلے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔
بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 44، نورپل تھل، لسپیلا، سکھر اور دھادو میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اے پی بی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے پی بی نیوز، یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ABP.com.pk۔